बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, यहाँ पे मौजूद पार्लियामेंटेरियंस, कैबिनेट मेंबर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि हमारे लीडर इमरान खान का जो विज़न है, फलाही रियासत का विज़न, और जो रियासत की एक जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को वो ओन करती है और रियासत एक माँ की तरह अपने लोगों के लिए सहूलियात फराहम करती है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हेल्थ कार्ड हमारे ही सूबे से शुरू हुआ था और अब माशाल्लाह उसको बढ़ाते बढ़ाते हम हेल्थ कार्ड को पूरे हम सूबे में कर चुके हैं। और साथ साथ अब चूँकि जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने देखा कि हेल्थ कार्ड में जो हमारा होता है वो हमारे जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल है या चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे बोर्ड पे हैं, तो उनको पूरी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन हमारे वो लोग जो कि आते हैं ओपीडी में, इमरजेंसी में और एडमिट नहीं होते, तो उनके लिए मसला ये होता है कि उनके लिए हेल्थ कार्ड नहीं है। और ज़ाहिर बात है वो काफ़ी तादाद में लोग होते हैं, छोटा मसला उनका होता है, लेकिन छोटे मसले के इलाज पर भी अखराजात आते हैं, दवाई लेनी पड़ती है। तो उसके लिए चूँकि वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे अपने लोगों को ओन करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अंदर पहले पायलट इसलिए हम करते हैं कि पायलट ज़रूरी इसलिए होता है कि चाहे कोई कमी है, कोई चीज़ें हैं तो इंसान सीखे और उसके बाद जब उसको एक्सपेंड करे तो उसमें कोई कमी ना रहे, कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और ये भी आप देख लें कि मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, लेकिन पायलट के 4 में डी खान नहीं है। तो मेरा जो एक विज़न है वो ये है कि मैं डी खान का चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ। डी खान वालों का हक ज़्यादा है मेरे ऊपर, लेकिन अब चूँकि मैं सूबे का हूँ तो मैंने इस सोच से चलना है कि पूरा सूबा मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि इससे पहले अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जिस एरिया का और जिस ज़िले का चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उस ज़िले को ही पूरे सूबे के जो है जो भी वसाइल होते हैं वो उनको मिलना शुरू हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं KFW का शुक्रगुजार हूँ, तमाम इदारों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस तरह के इनिशिएटिव में। अब मैं ज़रा हेल्थ पे 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हेल्थ के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के आने के बाद, वो ये है कि इमरान खान के विजन के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हेल्थ कार्ड इंटरिम गवर्नमेंट में आके बंद हो चुका था और एक लंबी इंटरिम गवर्नमेंट रही जो कि पाकिस्तान के आइन को तोड़कर जो पाकिस्तान में खिलवाड़ किया गया, तो उस लंबे टेन्योर के अंदर हेल्थ कार्ड बंद हो गया था। आते ही हमने उसको शुरू किया। इस दौरान में चूँकि दवाइयों की कीमतें, महंगाई बढ़ गई, काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो काफ़ी हमारे जो हॉस्पिटल से वो हमारे से जा चुके थे बिकॉज ऑफ द रेट्स। तो हमें 30% रेट इंक्रीज़ करने पड़े ताकि हमारे पास, जब तक हमारे सरकारी अस्पताल सारे इतने बेहतर नहीं होते कि तमाम मामला खुद कर सकें हम एज ए गवर्नमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो 30% हमने रेट इंक्रीज़ किया और उसके बावजूद हर साल बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी हर महीने हमारा 90 करोड़ से 1 करोड़ रुपया कम अखराजात आ रहे हैं। और एक वजह मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी, और मज़ीद हम इसको डिजिटाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी इसमें कमी की गुंजाइश है जो कि इसमें आएगी। और ये जो 11 अरब रुपया अब हमें इससे बचत आएगी इस पूरे साल में, तो वो पैसा हम अपनी आवाम पे ही लगाएंगे। वो इसीलिए हम अब ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है वो इसलिए है कि अब कोई भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पायलट के बाद ये पूरे सूबे में जब एक्सपेंड होगा, तो कोई भी अगर हॉस्पिटल जाएगा हमारे सरकारी या किसी उस हॉस्पिटल में प्राइवेट में जो कि हमारे बोर्ड पे है, तो उसको 1 रुपया भी ना दवाई का लेना पड़ेगा और न ही इलाज के लिए देना पड़ेगा। तो 100% इस तरीके से होगा। दूसरी जो हमारी बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि इससे पहले हेल्थ कार्ड के ऊपर तकरीबन 70% अबाव जो इलाज हो रहा था वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा था। हमने आने के बाद अपने अस्पतालों को इम्प्रूव करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने से अब जो इस वक्त बिलिंग हो रही है तो उसमें 70% अबाव अब हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है हेल्थ कार्ड के ऊपर। और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे। तो वजह इसकी ये है कि हेल्थ कार्ड इज एन ATM।
آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اعتماد اور علاج کی سہولت ملنا ہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئے اور سرکاری اسپتالوں میں علاج کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے وہ جو کام شروع ہیں اور ہم نے کرنے ہیں، اس میں ایک ہمارا جو بڑا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کارڈیک کے حوالے سے، چونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز کم تھی، ایک ہم نے ہاسپٹل کمپلیٹ ماشاءاللہ کر لیا ہے، PIC پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا 250 بیڈڈ، کارڈیالوجی کا 25% جو اس وقت کاسٹ آ رہی ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر علاج کی، وہ کارڈیک کی آ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس کارڈیک کی ہر ریجن میں فیسلٹی نہیں تھی، تو الحمدللہ فرام ساؤتھ ریجن انشاءاللہ بہت جلد ساؤتھ میں بھی ہو رہا ہے، ہزارہ میں بھی ایک ہو چکا ہے، ایک ہم نے وہاں پہ کرنا ہے، مالاکنڈ میں بھی ایک اور کرنا ہے، پشاور میں آلریڈی ہے، اس کو بھی مزید بڑھانا ہے، تاکہ ہمارے ہر ریجن کے اندر یہ سہولت موجود ہو اور لوگوں کو دور نہ آنا پڑے، اور جو ہمارے آلریڈی ہاسپٹلز ہیں سرکاری اور ساتھ جو غیر سرکاری، ان پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو، اور ہمارے کیونکہ دل کا ایک ایسا مرض ہے، دل ہوتا بڑا نازک ہے ویسے بھی پتہ ہے آپ کو، اور ہم دل پہ وہ چیزیں لے لیتے ہیں، لینی نہیں چاہیے، تو ایک تو دل کا مسئلہ ہو، اوپر سے آپ کو ڈاکٹر کہے کہ مجبوری ہوتی ہے اس کی ہاسپٹل کی کہ آپ کا ٹائم وہ کہے کہ مہینے بعد آنا، تو دل اور بھی ڈوبنا شروع کر دیتا ہے، تو جلد سے جلد یہ علاج ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم اور فیسلٹیز ہم ابھی ماشاءاللہ اسٹیبلش کر رہے ہیں جو بہت جلد ہو جائیں گی۔ یہاں پہ میں تھوڑی ایک اور بات کر لوں کہ میں کبھی کبھی مجھے سوشل میڈیا والے بھیجتے رہتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ اوروں کی چیزوں پہ فوکس کروں اور اپنے کام پہ ذرا فوکس کرتا ہوں، تو مجھے ریسنٹلی آ رہا تھا کہ بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، تو ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اور میڈم کتنے کوئی لیپ ٹاپ تمہیں دے دیے ہیں، جتنی تمہاری آبادی کے حساب سے لیپ ٹاپ دیے ہیں، تو میرے صوبے کے لوگوں آبادی کے ریاست کے لیپ ٹاپ کا میں اعلان کرتا ہوں، میں بھی یہ لیپ ٹاپ کو دے دیتا ہوں، ادھر لیپ ٹاپ ہی ترقی ہے، یہ میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ آبادی کے لحاظ جتنے آپ نے دیے ہیں تو میری آبادی کے لحاظ سے لیپ ٹاپ کا اعلان ہو چکا ہے، اور بہت جلد اسی پالیسی کے تحت کہ جو اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں وہ مل جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی بات ختم یہاں پر، اب تم ہیلتھ کارڈ دو، پھر ہیلتھ کارڈ پلس دو، 4000 بچیوں کی ہم شادی کروا رہے ہیں، جو 25,000 روپے پہلے تھی، اور اب ہم نے اس کو 2 لاکھ کر دیا ہے، آبادی کے لحاظ سے ہم 4000 ہی کرا رہے ہیں، تم بھی اس طرح 2 لاکھ کے حساب سے پنجاب میں اس طرح بچیوں کی شادی کراؤ۔ ہم نے لائف انشورنس دی ہے پورے صوبے کی عوام کو جو بہت جلد شروع ہونے والی ہے، جس میں جو 60 سال سے اوپر عمر کا شخص ہوگا، فوت ہوگا، ہیڈ آف فیملی، تو اس کو 10 لاکھ ملیں گے، جو 60 سال سے کم ہوگا اس کو 5 لاکھ ملیں گے، یا میرے خیال میں الٹا ہے، 60 سال سے اوپر 5 لاکھ ہے اور نیچے 10 لاکھ ہے، جو بھی ہے، اور ہم دے رہے ہیں، آپ بھی آبادی کے لحاظ سے یہ دو۔ اور ہم نے ماشاءاللہ اپنا ریونیو باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر تو میرا چاچا نہیں ہے، نہیں میری پارٹی کے ساتھ PDM کی حکومت کا میں حصہ ہوں، اس کے باوجود ماشاءاللہ 55% اپنا ریونیو ہم نے انکریز کیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے جائز حقوق نہیں مل رہے، اپنے واجبات نہیں مل رہے، تو میں نے 55% ریونیو انکریز کیا ہے، تو مہربانی کرو تم بھی 12 سے 55 پہ آؤ، تم 12% پہ گھوم رہی ہو۔ اور میرے لیڈر عمران خان کے بارے میں اس نے کہا کہ دیکھو بڑا اس نے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پسند سب سے ناپسند ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر کیا کہ عمران خان جو ہے وہ آج میری قید میں ہے، کوئی کسی کی قید میں نہیں ہوتا، عمران خان ہمیں حقیقی آزادی دلانے کے لیے ہمارے لیے قید میں ہے، ناجائز قید میں ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا پنجاب کو یا سندھ کو یا بلوچستان کو اور ہمارے صوبے کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو، IMF کا جو ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، IMF نے کہا کہ 100% اس صوبے نے اچیو کیا ہے، اس کو تم اچیو نہیں کر سکے وہ سارے، باوجود اسے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی سپورٹ میں ہے، اس پہ بات کرو۔ 300 بلین آپ کا ٹارگیٹ تھا، وہ تو آپ نے کیا وصول کرنا تھا اچیو، الٹا 146 ارب روپے کا آپ نے خسارہ کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس صوبے نے اپنا وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بعد 176 ارب کا سرپلس ہے، اس پہ آ کے بات کرو۔ اب میں اگر باتیں گروانا شروع کروں اور انیشیٹو شروع کروں تو میرے خیال میں بہت ٹائم بھی لگ جائے گا، لیکن ٹک ٹاک کے اوپر کوئی 100 ریڈیاں دی ہیں کہیں پر، اور صبح اٹھو ٹک ٹاک نکالو کسی وقت فارغ ہو کر، تو وہ ریڈیاں ہیں اور ریڈیاں ہیں، اور ریڈیو کے ٹک ٹاک ہی بن رہے ہیں۔
تو اگر ریڈیو پہ 100 ریڈیو دیکھ کر ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ ترقی ہے تو پھر تو بہت ترقی کر رہے ہیں آپ لوگ. لیکن آپ اگر جینوئن فیگرز پہ، اپنی ریونیو کی انکریز پہ، اپنے سرپلس پہ، اپنے ویلفیئر کے ایسے انیشیٹو کے اوپر بات کریں تو آپ ہمارے 1% بھی نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی کو مناظرہ کرنا ہے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں اس کے اوپر. میں یہاں پر آپ کے توسط سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ جو ہمارے واجبات کے حوالے سے اور ہمارے صوبے کے ساتھ اس کے علاوہ جو جن حوالوں سے مسائل تھے اور چیزیں نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر ماشاءاللہ بھرپور کام کیے ہم نے ایز اے ٹیم. اور آج ہم اس اسٹیج تک آ گئے ہیں کہ جو مرجر ہونے کے بعد NFC کے شیئر کے اندر ہمیں شیئر نہیں دیا گیا، جو ہمارا حق ہے ہمارے آئین کے مطابق. اگر اس ملک میں کوئی آئین کو مانتا ہے تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس آئین کے مطابق پاپولیشن کے اوپر آپ کا سینسس ہو کے آپ کو شیئر ملتا ہے، وہ اب تک ہمیں نہیں دیا گیا، جو 250 ارب سے زیادہ بن رہا ہے ہر سال. تو وہ ہمیں نہیں ملا. تو انشاءاللہ اب میں نے ایک وارننگ دی ہوئی ہے ان کو، اگر مارچ کے مہینے میں NFC نہ بلائی گئی اور ریوائز اس کو نہ کیا گیا تو انشاءاللہ پھر یہ تیار رہیں. پھر ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہمارے پہ اعتماد کیا ہے عمران خان پہ، تو اس لیے کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حق ان کو لے کے دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ حق لے کے دیں گے، ان کے اس اعتماد کو بحال رکھیں گے. اسی طرح ٹوبیکو 18ویں ترمیم تو ہو گئی، لیکن ٹوبیکو جو ایک ایگریکلچر ہے، ایک کراپ ہے، وہ ہمیں نہیں دی گئی کیونکہ اس کے اندر 200 ارب سے زیادہ سالانہ پیسہ آتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بالکل ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، لیکن وہ میرے صوبے کا حق تھا، وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اگر انہوں نے وہ نہ دیا تو ہم نے اپنا پورا کیس تیار کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور یہ کیس ہمیں جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف میرٹ کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے اس میں. تیسرا ہمارا نیٹ ہائیڈل 2016 میں ہماری حکومت تھی اور 1680 ارب میرے خیال میں اس وقت واجبات تھے ہمارے، اور ہمارے اس وقت کے چیف منسٹر نے 80 ارب میں ایک مذاکرات کر کے وہ پیسہ باقی معاف کر دیا اور 80 ارب روپے وصول کر لیے، اور 80 ارب روپے ہمیں ملے اس کے، جو ہمارے بقایا جات تھے، ہمارا حق تھا. تو اب 2016 سے لے کے اب تک وہ ہو چکا ہے دوبارہ 2020 ارب روپیہ. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میں معاف شاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ پیسہ میری اس عوام کا ہے، میرے صوبے کا ہے. پیسے آپ کے پاس نہ ہوں ٹھیک ہے، قسطوں میں کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دینے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دیں گے نہیں. اس کے لیے بھی ہمارا کیس تیار ہے. انہوں نے ایک موقع مانگا، ٹائم مانگا، جو میں نے دیا ہوا ہے، مارچ میں وہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کا کیس ہمارا ساتھ مکمل تیار ہے. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک گزارش ہے کہ میں آپ سے سن آف دا سائل ہونے کے حوالے سے نہیں، یہ صوبے کے ہونے کے حوالے سے بھی نہیں، ایس چیف جسٹس آف پاکستان یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ کیس آئیں تو میرٹ پہ فیصلہ جلدی کر دینا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ سن آف دا سائل بھی ہے اور اس صوبے کا بھی ہے. اگر ان چیزوں کی ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے تو اگر میرٹ پر بھی ہے اتنے بڑے منصب پہ، تو انشاءاللہ وہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. اور ہمارے صوبے کو جو ہم سیلف سسٹینیبل کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ہمیشہ آزاد قومیں، خود مختار قومیں وہ ہوتی ہیں جو مقروض نہ ہوں، تو اس پہ جو یہ پیسہ ہمیں آ رہا ہے انشاءاللہ، تو ہم اس پیسے سے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہم یہ پیسہ اپنی عوام پہ لگا کے اپنی عوام کو سہولیات بھی دیں گے. امن و امان کے حوالے سے جو ہمارے حالات ہیں اس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے پہ تنقید کی جاتی ہے، ہمارے پہ تنقید کی جاتی ہے کہ جی ہم سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا. پہلے تو امن و امان کا کنٹرول کرنا بارڈر کے اوپر ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کی ذمہ داری ہے. اور یہ ساری جو چیز آ رہی ہے وہیں سے آ رہی ہے. ہم پھر بھی شور نہیں بچا رہے اس بات پہ. جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہماری ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، لیکن آ کیسے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات کہ ہمارا یہ صوبہ ایک ایسی بارڈر پہ ہے کہ جس میں کئی دہائیوں سے یہاں پہ سپر پاورز کو شکست دی گئی ہے. سپر پاورز کو ہرانے والے لوگ وہ اس وقت ہماری بارڈر پہ ہیں، اور ان سے ہماری پولیس اور ہماری فوج اور ہماری عوام مقابلہ کر رہی ہے. کچے کے ڈاکو نہیں ہیں کہ آپ اس کو مذاق بناتے ہیں. اور یہ جو ہم نے روکا ہوا ہے یہاں پر، ہم جو ایک بند بنے ہوئے ہیں
سینے اپنے سامنے رکھ کے روک رہے ہیں اس چیز کو، تو اس سے فائدہ 25 کروڑ عوام پاکستان کی لے رہی ہے، کیونکہ آگے نہیں جا رہے، ہمارے سینے پہ رک رہے ہیں یہاں پر۔ اس پہ آپ ہماری عوام کا قربانی کا آپ اگر شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کم ظرف ہیں آپ لوگ، آپ میں یہ ظرف ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا احسان مانیں، تو کم ظرفی کا مظاہرہ کر کے اس کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ کچے کے ڈاکو نہیں ہیں، ورنہ ایسا کر لیتے ہیں، یہ ذمہ داری آپ لے لیں، کچے کے ڈاکو ہمارے حوالے کر لیں، پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنا پرفارم کرتا ہے۔ ہم اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، پورا انویسٹ کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس کے اوپر، اسٹرینگتھن کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، مقابلہ کر کے انشاءاللہ جیتنا بھی جانتے ہیں، اور ہماری یہ روایات ہیں، ہمارے صوبے کی روایات ہیں انشاءاللہ، ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہم اس مسئلے کا انشاءاللہ حل نکالیں گے۔ لیکن یہاں پر میری قوم سے بھی گزارش ہے کہ تنقید کے بجائے اصلاح کی طرف مشورہ دینے والی قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور اپنا کردار ادا کرنے والی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ خود کچھ کر کے بتا کے آپ آگے بڑھتے ہیں، اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں چیز کو بہتر کرنے میں۔ صرف تنقید کرنا میرے خیال میں ہیبیچول کرٹیسزم جو ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور جو لوگ اس کا شکار ہیں مہربانی کر کے ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ بیماری ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو، یہ کچھ ہماری اخلاقیاتی کمزوریاں بھی ہماری بیماری بن جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کمپیریزن ان چیزوں کا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے ہر ایک کو کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس کے بعد میرٹ کی بنیاد پہ انالیسس کریں لوگ کہ کون قوم کے لیے کیا سوچ رہا ہے، کون قوم کے لیے کیا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان آج جیل میں ہے، لیکن جیل میں ہو کر اس کی پاپولیرٹی اس وقت 93% اباؤ ہے، اور آپ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ لوگوں میں جا نہیں سکتے، مینڈیٹ چوری کر کے آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے تو اس کے اپنے معیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے معیار ہیں، اور ان معیار کے مطابق وہ لوگ عزت ملتی ہے ان کو۔ اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں مجھے کوئی ایک بتا دے کہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اب کون ہے یا اس سے پہلے کون تھا، تو کسی کو نام نہیں آتا ہوگا۔ نیلسن منڈیلا کو یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ جانتا ہے۔ کامیابی کا مطلب عہدہ نہیں ہے، کامیابی کا مطلب وہ مقام ہے، وہ عزت ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ تو میری اپنی قوم سے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ہماری قوم ہمارے اسلامی اقدار کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اور اپنے اخلاقیات کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو وہاں پہ لے کے جائے گی کہ جس میں عزت ہوگی اس جہان میں بھی، اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جس چیز کے لیے اس نے ہماری تخلیق کی کہ ہم نے حقوق العباد اس کی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔